बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, बजट आ गया है और ज़ाहिर है आवाम को बहुत सारी उम्मीदें भी थी, कहीं कुछ मायूसी भी थी कि शायद आवाम को रिलीफ मिल जाए, लेकिन जो टैक्सेस का बोझ डाला गया है आम आदमी पर और ज़ाहिर है जिस अंदाज में चीज़ें पेश की गई, बजट पेश किया गया, उससे तो यही लग रहा है कि अगले जो एक साल है उसमें आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। महंगाई मजीद बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ हुकूमत के दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद होकर रह जाएंगे, क्योंकि IMF की कड़ी शरायतें, FATF की जो तलवार है वो हम पर लटक रही है, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है हमारे वो गिर रहे हैं, मुसलसल गिर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। बहरहाल बजट हुकूमत की जानिब से पेश कर दिया गया। ये बजट आवाम दोस्त तो इसे नहीं कहा जा रहा, लेकिन हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि आप इतने सारे दावे, इतने सारे वादे करके गवर्नमेंट में आए कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम आवाम के लिए बहुत कुछ करेंगे, महंगाई कम करेंगे, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ा रही है इस पर बहुत ज्यादा तनकीद करती थी मुस्लिम लीग नून। जी हाँ, उस वक्त की ऑपोजिशन कहती थी कि ये इन्होंने महंगाई कर दी है और इसी महंगाई को बेस बनाकर आपको याद होगा कि इन्हीं लोगों ने महंगाई मार्च भी किया था, और ना सिर्फ महंगाई मार्च बल्कि इसी महंगाई को, बैड गवर्नेंस को इशू बनाकर तहरीके अदम एतमाद ले आए इस गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और इनको चलता किया। और सिर्फ अभी भी जब ये बात करते हैं लोग और उनसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को क्यों हटाया गया, तो उन्होंने कहा मैशत का इन्होंने बुरा हाल कर दिया था और इन्होंने महंगाई कर दी थी, बैड गवर्नेंस कर दी थी, मुल्क का बुरा हाल कर दिया था, यही वजह थी कि हमने इस हुकूमत को चलता किया। लेकिन सूरत हाल उस वक्त मुख्तलिफ नजर आई जब हमने देखा कि पिछले एक साल की जो GDP ग्रोथ है वो हमें बेहतर नजर आई, 5.97, और इसके अलावा कल जो इक्तिसादी रिपोर्ट पेश की गई गुज़िश्ता रोज मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से गुज़िश्ता दिनों यानी बजट से एक दिन पहले, और फिर जो बजट पेश किया गया उसमें सूरत हाल जो कुछ मुआशी माहिरीन हैं उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि इमरान खान साहब के दौर में चीज़ें इतनी बुरी नहीं थी जो इन 2 महीनों के अंदर हुई है। ज़ाहिर है पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी का माहौल रहा, गैर यकीनी किसी सूरत हाल रही, हुकूमत चेंज हुई, फिर गैर यकीनी की जब सूरत हाल बढ़ जाती है तो ज़ाहिर है फिर सरमायाकार भी सरमाया लगाने से डरते हैं, फिर डॉलर भी पहुंच से बाहर हो जाता है, स्टॉक एक्सचेंज गिर जाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर जो है वो मैशत के हवाले से जो बुरी खबरें सामने आ रही हैं, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब ये गवर्नमेंट आ गई है और शहबाज शरीफ साहब ने पहला बजट वजीर खजाना ने पेश कर दिया है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इन लोगों के लिए कि कैसे इस चैलेंज से निकलना है। मिसाके जमहूरियत, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और कह रहे हैं कि मिलकर कोई हल निकालते हैं। नो डाउट शहबाज शरीफ साहब की ये बात और उनका ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है, तमाम सियासी जमातों को अपने सियासी मफादात से हटकर मुल्क का सोचना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि मुल्क होगा तो सब होगा, सियासत भी होगी, फिर विक्टिमाइजेशन भी होगी, फिर हमारी बरात भी होगी, फिर हुकूमत भी होगी, फिर कुर्सी भी होगी। और अगर अल्लाह ना करे मुल्क अगर श्रीलंका की सूरत हाल की तरफ, ये डिफॉल्ट की तरफ जाता है तो फिर जो है वो हालात बदतर हो जाएंगे हमारी अशराफिया के लिए भी, हमारे ज़ाहिर हुकूमतों में बैठे जो लोग हैं, और सबसे बढ़कर पिसना आवाम नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर यह कह रही है कि अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं था, आपके पास हल नहीं था, आपके पास अगर क्राइसिस से निकलने के लिए वो आपके पास विजन नहीं था, तो फिर आपने इस हुकूमत को गिराया ही क्यों? अगर सब ठीक चल रहा था तो आप इस हुकूमत को ही चलने देते। आपने आए, आपने तहरीक अदम एतमाद लाई, हमें गिराए, और अब आप हमसे कह रहे हैं कि आए मिलकर बैठे और कोई सोल्यूशन निकालें। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपनी जगह मौक़िफ़ ठीक होगा, लेकिन अगेन वही बात कि मुल्की मुफाद की खातिर अब वक्त आ गया है कि सब मिलकर बैठें और कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालें कि आखिर कैसे हमने इस इकोनॉमी को ट्रैक पर लाना है। कब तक हम IMF के शिकंजे में जकड़े रहेंगे, कब तक हम अमेरिका और दीगर जो ममालिक हैं उनसे कर्ज ले लेकर खाते रहेंगे, उनसे मांगते रहेंगे? ये सिलसिला कभी तो बंद होना चाहिए। एक ऐसा मुल्क जिसको कर्ज से वापस करने के लिए भी मजीद कर्जे लेने पड़ रहे हैं,
اس کے لیے کہ یہ الارمنگ سچویشن نہیں ہے کہ اپنی جو ایٹ لیسٹ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہیں، جو ہماری زرعی انڈسٹری ہے، جو ہمارا ایگریکلچر ہے، اس پر فوکس کرنا چاہیے، کوئی لانگ ٹرم بیٹھ کر ایسی پلاننگ کرنی چاہیے، اور پھر اکانومی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اکانومی پر سیاست کو ایک جرم سمجھنا چاہیے. اکانومی پہ کسی سیاسی جماعت کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ سمجھنا چاہیے. تبھی جا کر حالات درست سمت پر آئیں گے. بہرحال اپنے مہمانوں کا انٹروڈکشن کراتی چلو. میرے پہلے مہمان ہیں کیسر احمد شیخ صاحب، جن کا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے، سینئر رہنما، اکانومی پر بڑی گرفت ہے. ان سے بات کریں گے کہ بجٹ تو پیش کر دیا لیکن عوام کے لیے کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سینئر اینالسٹ عظیم چودھری صاحب بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے. اور ناظرین، اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے کیسر احمد شیخ صاحب نے. السلام علیکم کیسر احمد شیخ صاحب. سب سے پہلے تو سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی وعلیکم السلام. کیسر احمد شیخ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے حکومت کی جانب سے جو ہے بجٹ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، جی ڈی پی گروتھ کو اگر دیکھا جائے تو 5.97، جو کہ ایک برا نمبر نہیں ہے. تو اب سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عمران خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، معیشت درست ٹریک پر تھی، تو مجھے کیوں ہٹایا گیا. تو آپ تو معیشت کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں، آپ کو بھی لگتا ہے کہ ابھی جو انڈیکیٹرز آئے اوور آل وہ اتنے برے انڈیکیٹرز نہیں تھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے. یہ جو سال گزر گیا، یہ جو اقتصادی سروے رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے. کیسے آپ کہہ دیکھیں نا، عمران خان صاحب اپریل تک وہ ان کی حکومت تھی. 21 اپریل کو نہیں حکومت آئی ہے. اس سے پہلے کے جو آئی ہے فگرز وہ تو بڑی کلیئر ہیں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ جو ہے وہ 39 بلین 10 مہینے کا تھا. 39 بلین آپ امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں ایکسپورٹ یعنی سے. تو اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا 10 مہینے کا وہ 13.5 ارب ڈالر تھا. تو آپ ان حالات میں بہت، اور پھر جو ریونیو ہمارا ہے، جو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 5,600 ارب، ان کی فگرز ہیں 5,600 ارب، جو تاریخ کا ہائیسٹ ہے. سب سے بڑا جو بیماری ہوتی ہے نا معیشت کو، وہ ہوتی ہے کہ بجٹ کا خسارہ، جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ 5,600 ارب تک پہنچ گیا. تو جو حالات ہیں وہ تو دیوالیہ کر کے گئے ہمیں. اور ابھی وہ کہہ رہے گروتھ بالکل یہ 6% کے قریب ہے، لیکن یہ گروتھ کے پیچھے گروتھ نہیں تھی. اگر 4 سال کی آپ ایوریج بھی گروتھ لے لیں نا تو 2.5 سے اوپر نہیں ہے. یہ 6 کو ملا لیں، 6 کو بھی ڈال لیں اور 4 سال کی ایوریج لے لیں تو 2.5% گروتھ ہوگی. اور 2% سے زیادہ تو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. تو اس گروتھ کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ 4 سال میں ہم نے کوئی ریزلٹ نہیں دیا، کوئی بینیفٹ نہیں ہوا اس میں. ٹھیک ہے، آپ ساتھ رہے گا سر. میں واپس آپ کی طرف آؤں گی. سینئر اینالسٹ عظیم چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ عظیم چودھری صاحب، آپ کے وقت کا بھی. عظیم چودھری صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ بجٹ تو آ گیا، اب عوام پر مزید مہنگائی کا ایک بوجھ بڑھے گا، کیسے حکومت اس کو مینج کرے گی؟ کتنا بڑا چیلنج آپ کو لگتا ہے یہ؟ میرے اندازے کے مطابق ہمیں اپنے ملک کے معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کم از کم $40 بلین کی ضرورت ہے. اور $40 بلین ایک دن میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں نہیں آ سکتے. ہم اپنے ذرائع آمدن کو جب تک نہیں بڑھائیں گے، چوری کو نہیں روکیں گے، امپورٹس کو کم نہیں کریں گے، ایکسپورٹس کو زیادہ نہیں کریں گے، پاکستان کی صورتحال معاشی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکے گی. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سب لوگ جن کے پاس ذرائع آمدن موجود ہے ان سے ٹیکس لیا جائے، اور ٹیکس لینے کے لیے کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کی جائے. بصورت دیگر افراط زر بھی بڑھے گا، مہنگائی بھی بڑھے گی، بے روزگاری بھی بڑھے گی، اور اس کا کسی حکومت کے پاس کوئی علاج نہیں ہوگا. جس کا جی چاہے وہ حکومت میں آ کے دیکھ لے، پبلک کا جس کو جی چاہے اس کو حکومت میں لا کے دیکھ لے. اور اس کے نتیجے میں صرف یہ ہوگا کہ پاکستان کی معاشی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. ہمیں اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے ذرائع آمدن کو بڑھانا ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس نہ تیل ہماری زمین سے اس طرح نکل رہا ہے جس طرح خلیجی ممالک میں نکلتا ہے، نہ روس، یوکرین اور ایران کی طرح ہمارے پاس گیس ہے، نہ قطر کی طرح ہے. یہ گیس بھی ہمیں باہر سے لینی پڑتی ہے،
تیل بھی ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے, خوردنی تیل بھی ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے, اور اس سال تو ہمیں خوراک بھی باہر سے لینی پڑے گی. یہ سب چیزیں ڈالرز کے نتیجے میں آئیں گی اور ڈالرز کی ہمارے پاس کمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیسر احمد شیخ صاحب, اب اس بجٹ میں جو ٹیکس کا ہدف رکھا گیا ہے وہ 7,255 ارب کا ہے. پیٹرولیم لیوی کی مد میں 406 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے. ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں 2,711 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے, جو کہ اوورال اگر بات کریں تو پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہیں. 600 ارب زیادہ ہیں. ڈائریکٹ ٹیکس پچھلے سال سے 600 ارب زیادہ ہیں. پھر سیلز ٹیکس کی مد میں 800 ارب زیادہ لیا جائے گا. کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 58 ارب روپے زیادہ لیے جائیں گے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غریب آدمی کی جیب پر مزید بوجھ بڑھانے جا رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے چیزیں مینج ہوں گی؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, 22 کروڑ کی آبادی میں صرف 20-22 لوگ ٹیکس دیتے ہیں, لیکن یہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو ایک بوجھ عام آدمی کی جیب پر ڈالا گیا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ یہ کیسے مینج کرے گی عوام؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ آمدن میں اضافہ کیا جاتا ہے نا, اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہوگا, تو اس میں تو کیونکہ انفلیشن ہوتا ہے تقریباً اس وقت کوئی 15% مہنگائی چل رہی ہے, اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں. پھر اگر 5-6% ہماری گروتھ ہے تو اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں. تو اس کے بعد کوئی ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کو گنتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی تو ہمارے, میں نے پہلے ہی کہا کہ اس میں تو اس بورڈ کی شکت ہی نہیں ہے برداشت کرنے کی. ہمیں ٹیکس لگنا پڑے گا, ڈائریکٹ ٹیکس, کیونکہ اور ہمیں اپنے آمدنی کے اور وسائل کو بڑھانا پڑے گا. جیسے عظیم چودھری صاحب نے صحیح بات کی ہے, اور اپنے جو اخراجات ہے اس میں بھی کٹ لگانا پڑے گا. اور مین تو ہمارے اپنے ریسورسز جو ہیں ان کو, ہماری اپنی اکانومی کو ہم نے بوسٹ نہیں کیا. سب سے بڑی بات ہے کہ باہر سے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کو فروغ دینا پڑے گا, جس کے لیے یہ بیوروکریسی جو ہے وہ رکاوٹ ہے. ہمارے یہاں لوگ اس لیے انویسٹر نہیں آتے, وہ کہتے ہیں کہ ٹیکا جو ہے یہ بہت اس کا اثر ہے, یہاں فائلیں آگے نہیں بڑھتی, کام نہیں. تو لوگ باہر والا, انڈیا میں پچھلے سال کووڈ ہم سے زیادہ تھا, لیکن اس کے باوجود وہاں 44 بلین 44 ارب ڈالر باہر سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی. ہم 1 ارب ڈالر کے لیے دھکے کھا رہے ہیں, کیونکہ ہم باہر والی انویسٹمنٹ کے لیے ماحول سازگار نہیں کر رہے. بالکل سب سے پہلے تو اس ماحول کو اگر ہم نے بچنا ہے, اس وقت ہماری اکانومی تو بہت ہی برے حالات میں ہے, اور ہم کتنا بوجھ اور ڈالتے جائیں گے اپنے درمیانے بندے پہ. اس سے نکلنے کا کوئی حل ہے کیسر احمد شیخ صاحب؟ یہ تو ایک لانگ ٹرم ایک پورا ایک پلاننگ چاہیے, جو کہ کسی بھی گورنمنٹ میں ہمیں نظر نہیں آتی, چاہے پاکستان تحریک انصاف کی ہو, چاہے PMLN کی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو. کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ مسائل کے حل کے لیے ایک تو سنجیدہ نہیں ہے, اپنے قومی مفاد کے لیے معیشت پر سیاست کرتے ہیں. ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ IMF کی شرائط پر, آپ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جب عمران خان صاحب پیٹرول پرائسز بڑھا رہے تھے تو وہ تنقید کر رہے تھے, اب وہ گورنمنٹ سے باہر ہیں تو وہ IMF پر کے خلاف ہو گئے ہیں, حالانکہ اپنی حکومت میں وہ جاتے رہے ہیں. جو کام نون لیگ کرتی رہی ہے وہی PTI کرتی ہے. تو یہ معیشت پر جب سیاست کا سلسلہ بند نہیں ہوگا تب تک آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صورتحال ایسے ہی چلے گی اور ہم اس بند گلی سے نکلنے کا کوئی راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیے, بند گلی سے نکلنا تو بہت سیدھا سادہ راستہ ہے. آئین جو ہمارا بنا ہے اس کا اسپرٹ یہ ہے کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ بجٹ بناتی ہے. آپ کو پچھلے 35 سالوں میں کوئی 1-1.5 سال قومی اسمبلی کے ممبر فائنانس منسٹر رہے ہیں. یہ آپ باقی جو آپ 25-33 سال ہے وہ ہمارے یہاں IMF سے اور ورلڈ بینک سے اور دوسرے بینکوں سے آ کے فائنانس منسٹر بنتے ہیں. ان کا کام صرف قرضے لینا اور اس پہ قرضوں کو خرچ کرنا. ہمارے اپنی اکانومی کے فروغ کے لیے, کیونکہ جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتے ہیں, بجٹ کیوں آخر آئین والوں نے سینٹ کو بھی بجٹ کا اختیار نہیں دیا اور صرف قومی اسمبلی سے ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگوں کو کہا کہ آپ بجٹ پاس کریں اور بنائیں؟ تو ہم تو وہ اس سے اٹھ کرتے ہیں, ہم تو قومی اسمبلی کے لوگوں کو اس کا اختیار ہی نہیں دیتے کہ وہ بجٹ بنائیں. ابھی مثلاً کل بجٹ آ رہا ہے, ابھی تک ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بجٹ کیا بن رہا ہے. کوئی پارلیمانی پارٹی کی ہماری میٹنگ نہیں ہوئی, آپس میں مشورہ نہیں ہوا. اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں نہیں, تو کیا IMF نے بجٹ بنا کے بس دے دیا ہے کہ یہ امپلیمنٹ کرنا ہے؟ بنا رہے ہیں یا کوئی باہر کے آئے ہوئے لوگ بنا رہے ہیں؟ نہیں کیسر شیخ صاحب سن لینا. نہیں کر رہے. اچھا, جب تک ہم آپس میں بیٹھیں گے نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جھگڑوں میں جو جس قسم کی پارٹیوں کے اندر
اور جو جھگڑے چل رہے ہیں جو 3.5-4 سال ہم نے قومی اسمبلی کے اندر یہ شور و غوغا دیکھا ہے، جب تک آپ چارٹر آف اکانومی نہیں کریں گے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا، چارٹر آف اکانومی کرنا پڑے گا، اور یہ ان پولیٹیکل حالات میں ہمارا ملک تو نیچے ہی نیچے جا رہا ہے، بالکل ہی چلا جائے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں عظیم چودھری صاحب کو بھی شامل کر لوں۔ عظیم چودھری صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ کیسر احمد شیخ صاحب کے معاشی استحکام جڑا ہوتا ہے سیاسی استحکام سے، جو سیاسی پچھلے کچھ عرصے سے ایک انسٹیبلٹی کا ماحول رہا، جو ایک درجہ حرارت رہا سیاسی طور پر، وہ ہم نے دیکھا کہ کسی صورت کم ہونے کا آج تک نام نہیں لے رہا۔ تو ایسے ماحول میں کوئی امید رکھی جائے؟ میثاق جمہوریت کی پیشکش کر رہے ہیں شہباز شریف، عمران خان صاحب اپنے مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں، تمام کے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے، حالانکہ اس وقت ضرورت ہے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی، کیونکہ ملک ہوگا یہ تو سیاست بھی ہوگی اور دیگر چیزیں بھی ہوگی۔ آپ کو سیریس لگ رہی ہیں سیاسی جماعتیں کہ ملک کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے؟ مختلف گروپس کے مختلف مفادات جب وابستہ ہوں اور وہ اپنے مفادات کے لیے ملکی پالیسیز کو داؤ پہ لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، وہ سیاستدان ہو یا کوئی اور ہو، وہ ایک جرم ہے، اور پاکستان میں یہ جرم تسلسل کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی قومی اسمبلی کے ارکان پر اور سینٹ کے ارکان پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالیں کہ وہ قومی مفادات کا تحفظ کرے اور ذاتی مفادات اور گروہی مفادات کو پس پش ڈال دیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم 10 ٹریلین روپے ہر سال پینشن پر خرچ کرتے ہیں، اس میں لوگوں کو 8 لاکھ روپے مہینے کی پینشن بھی ملتی ہے۔ ایک عام آدمی کو 1 لاکھ روپے سے زائد اگر اس کی آمدن ہو تو اس پر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 8 لاکھ روپے ٹیکس پہ کوئی ٹیکس نہیں، پینشن پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ لوگ جو اتنی پینشن لیتے ہیں اور ان کی آمدن کی سلیب جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو گریڈ 17 کے ایک افسر کی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، اس پر ٹیکس ہو۔ 10 ٹریلین اگر ہم بچانے نہ بھی بچائیں، اس میں سے ہم ٹیکس لے لیں تو اس کا بھی ہمیں 33% مل سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ہم زمینوں کی تقسیم کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ پر بھی بعض بینک میں زمین دیتے ہیں، گاڑی بھی دے دی جاتی ہے، مرسیڈیز بھی دے دی جاتی ہے، لینڈ کروزر بھی دے دی جاتی ہے، یہ پبلک منی ہے۔ پبلک منی کو سیکیور کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں سے اب اجتناب کرنا پڑے گا۔ ہم اس قدر مقروض ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمارا لیٹر آف کریڈٹ اب کھلنا مشکل ہو گیا ہوا ہے، اور اگر ہمارا لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھلے گا تو ہم تیل امپورٹ نہیں کر سکیں گے، ہم پیٹرول امپورٹ نہیں کر سکیں گے، ہم گیس امپورٹ نہیں کر سکیں گے، ہم ویٹ امپورٹ نہیں کر سکیں گے، ہمارے جہاز دنیا کے مختلف ہوائی اڈوں پر اترنے سے انکاری ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ایسی پالیسی کو مرتب کریں کہ جس کے نتیجے میں 10، 20، 25 سال کے لیے ایک لائحہ اور ترتیب دے دیا جائے کہ پاکستان کی جو بھی پولیٹیکل حکومت ہوگی وہ پاکستان کی ان معاشی ترجیحات کو نہیں ڈسٹرب کرے گی۔ پاکستان میں معاشرتی بنیادوں پر سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جو پالیٹکس استعمال کی جا رہی ہے یہ شرمناک ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا اسد کیسر صاحب، لیکن آپ لوگ تو آئے تھے گورنمنٹ میں مہنگائی کم کرنے کے لیے، عوامی مشکلات کم کرنے کے لیے، پیٹرول سستا کرنے کے لیے، یہ بجلی سستی کرنے کے لیے، یہ کیا کہ 2 مہینے ہو گئے آپ کی گورنمنٹ کو کوئی چیز سنبھلتی نہیں ہے؟ پہلے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ IMF کے پاس جانا ہے، سخت شرائط ماننی ہے نہیں ماننی، اس انسرٹنٹی کے ماحول میں اتنا زیادہ نقصان ہوا ہماری اکانومی کو، آگے بھی کوئی صورتحال سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، حالانکہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے شہباز شریف صاحب بھی، آپ لوگ اس وقت جب عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی تھی، IMF کی شرائط آپ لوگ بھی جانتے تھے کہ مطابق ہر صورت جو ہے وہ پیٹرول بڑھانا انٹرنیشنلی مہنگائی کا فینومنا ہے، پھر بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نااہل ہے گورنمنٹ، اور اسی کو بیس بنا کر آپ نے ایک انسٹیبلٹی کا ماحول پیدا کیا، سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، گورنمنٹ کو چلتا کیا، پھر آپ آئے، لوگوں نے سوچا کہ شاید آپ کے پاس کوئی معاشی پلان ہوگا، آپ کوئی صحیح ڈگر پر لے کے جائیں گے ملک کو، لیکن کوئی معاشی پلان نظر نہیں آ رہا، اور آگے تو معاملات بہتر ہونے کی کوئی صورتحال ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی جیسے حالات ہیں۔
جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دن بدن ہماری اکانومی جو ہے اور خراب ہو رہی ہے، اور ہم سب کو، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو مل کے، چاہے پارٹیاں ہوں، اس وقت ملک میں جو ہمارا ملک ہے اس کی معیشت سے نزا کا عالم ہے، وہ وینٹیلیٹر پہ ہے اس کی معیشت، ڈیفالٹ کا خطرہ ہے سر؟ تو ہمیں مل جل کے جب تک ہم اس مریض کے لیے سب مل کے علاج اس کا نہیں کریں گے، اور آپس میں ابھی اگر کوئی گھر میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے نا، تو ان کا گھر کا کوئی رشتہ دار اگر وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے تو تب وہ سارے مل کے اس وقت آپس میں جھگڑا نہیں کرتے، اس وقت تو اس کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ابھی مختلف پارٹیاں آپس میں دست و گریباں ہیں، اس طرح تو آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ بڑے سنگین حالات ہیں اور لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ان حالات میں تو بالکل درست بات ہے کہ تمام اداروں کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو مل کے بیٹھنا ہوگا اور سب کو سپورٹ کرنا ہوگا، اور باہر کے لیے نا ہمارا ماحول سب سے، آپ کہتے ہیں لانگ ٹرم ہے، لانگ ٹرم نہیں ہے، اس کو ہم آسانی سے جو ہماری نیشنلائز انڈسٹریز ہیں اس کو پرائیویٹائز کر سکتے ہیں، اور باہر سے انویسٹمنٹ کا فروغ دینے کے لیے ہم ماحول سر ماحول سازگار پھر کون کرے گا؟ اتنی انسٹیبلٹی ہے، اتنا سیاسی عدم استحکام ہے، تو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا پہلے، انسٹیبلٹی کو اور آپس میں جھگڑے کو۔ سر کون جھگڑے ختم کرے گا؟ عمران خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، مسلم لیگ نون ہے وہ بھی اپنی انا پر اٹکی ہوئی ہے، حالانکہ عمران خان صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کی بات کریں، وہ ان کے اپنے مطالبات ہیں کہ مجھے غیر قانونی طریقے سے ایک رجیم چینج کر کے ایک پوری سازش کے تحت ہٹایا گیا، تو میں اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو ایسے ماحول میں ہم کیسے توقع کریں کہ پارٹیز آپس میں بیٹھیں گی؟ یہ تو صرف وہی ایک بیانات کی حد تک کی بات ہو گئی نا، کیسے بٹھائے گا کون؟ بٹھانا چاہیے جو پہلے ہمارے یہاں جو مقتدر طاقتیں ہیں، پہلے بھی لوگوں کو بچا، کیونکہ اس کے بغیر اگر ہم سمجھے نا، جتنی بھی آپ بات کسی لیے کروا دیں، اس وقت ملک نہایت تیزی سے معیشت جو ہے تنزل کا شکار ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مہنگائی برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ہمیں اس کے بغیر چارہ نہیں، اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، نہیں تو ادروائز تو ہم کدھر۔ ٹھیک ہے، اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا، آپ کو لگتا ہے یہ خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا یا تو ابھی معاملات بہت زیادہ ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں صورتحال جو ہے وہ بڑی تشویشناک اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ فورن ایکسچینج ریزرو ہمارے $10 ملین سے کم ہیں، پھر فیٹ اپ کی تلوار ہم پر لٹک رہی ہے، پھر دیگر معاملات ہیں، IMF کی شرائطیں، تو ڈیفالٹ کا خطرہ آپ کو لگتا ہے ٹل گیا ہے؟ نہیں جی، کوئی خطرہ نہیں، بلکہ خطرہ اور بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اور قرضہ لے لیا آپ نے، $2-3 ارب چائنا سے قرضہ لے لیا، ایک بار جو کسی کا آپ نے فوری پیمنٹ کرنی ہے وہ کر لی، لیکن اس طرح خطرہ تھوڑی چلتا ہے کہ آنکھیں آپ بند کرو، آپ بلکہ اور پھنستے چلے جا رہے۔ پہلے اس وقت ہمارا جو قرضہ ہے نا وہ قومی آمدنی کا 86% ہو گیا ہے، اگر اور قرضے لیں گے، ابھی عظیم چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سال ہمیں $40 ارب مزید قرضہ چاہیے۔ $40 ارب جو ہے وہ 8,000 ارب روپے بنتا ہے مزید قرضہ، پہلے 53,000 ارب روپے ہمارا قرضہ ہے، تو یہ 60,000 ارب سے اوپر ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا جب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی تھی تو فیقت ہمارا قرضہ جو ہے ایک پاکستانی کا 1.25 لاکھ تھا، ابھی 2 لاکھ سے اوپر ہو گیا ہے، جو قرضہ ہے 2.5 لاکھ ہو گیا ہے، وہ ایک بندے کا قرضہ فیقت، تو کہاں تک ہم قرضہ اس کو پہنچائیں گے؟ قرضے کے لیے تو پھر ہم نے جو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کے انٹرسٹ کی پیمنٹ ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہماری جتنے بھی ٹیکس لگا لو، ٹھیک ہے ادھر بالکل۔ اچھا ایک بات کا جواب دیں، پھر میں عظیم چودھری صاحب کے پاس آؤں گی کہ آج مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے جتنی بھی پچھلے 71 سال میں حکومتیں آئی ہیں ان سب اس کا 80% قرضہ خان صاحب لے چکے، یعنی 20,000 ارب روپے قرضہ لیا ہے خان صاحب نے، لیکن جس پر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں یا پی ٹی اے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے قرضہ لیا ہے تو قرضہ دیا بھی ہے، تو کس کے فگرز کو درست سمجھا جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے قرضہ لیا ہے تو ہم نے واپس بھی کیا ہے۔ نہیں، یہ جو قرضہ لیا ہے نا وہ تو واپس کرنے کے بعد جو نیٹ لیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جو بڑھایا ہے قرضہ، اچھا قرضہ تو اس سے زیادہ لیا ہے، اس نے کچھ واپس کیا ہے، تو جو بڑھایا ہے قرضہ وہ بات ہو رہی ہے۔ اب جو 20,000 ارب اس کی بات کر رہی ہیں، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹوٹل قرضے کا 70-75% عمران خان صاحب نے لے لیا ہے، لیکن اس کا یہ کوئی حل نہیں، جبکہ خود مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ $40 ارب تو ہم اس سال لے
لیں گے. یعنی 8,000 وہ کوئی ہمارا اس سال اس سے بھی یہ جو وقت آئے گا اس میں اس سے بھی بڑھ جائے گا. ہر آنے والی حکومت اور زیادہ قرضے لے گی. اچھا آپ خود کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کے 8,000 ارب تو ہم ایک سال میں قرضہ لیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے تو یہ 5 سال میں تو 40,000 ارب اور قرضہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا عظیم صاحب, یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اکانومی کبھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے گی؟ ایک ایسا ملک جس کو قرض دینے کے لیے بھی مزید قرض لینا پڑتا ہے, ایسی صورتحال میں ہم آ چکے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معیشت کبھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو پائے گی؟ میں پہلے ایک سوال کا جواب آپ کو دے دوں. جی کہ کیسے مذاکرات ہوں گے اور کس طرح میز پہ بیٹھا جائے گا. جی پلیز. اگر میرا یا آپ کا یا کسی اور کا یہ خیال ہے کہ یہ کام افواج پاکستان کا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو میز پر بٹھائے, تو ہمیں اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے کہ افواج پاکستان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو میز پر بٹھائیں اور پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے میں اور آپ راستہ تلاش کریں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. سر ابھی کسی نہ کسی ادارے کو بیچ میں آنا پڑے گا نا عظیم چودھری صاحب. اب ملک اگر مشکل میں ہو تو سب اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں, چاہے عدلیہ ہو. آپ کو پتہ ہے ابھی عدالتوں کے بھی اس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں کہ ملک کتنی سیاسی استحکام کی طرف چل پڑا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر کسی مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی سب دیکھ رہے ہیں سر, کیونکہ وہی ہے جو اس وقت جو ہماری سرحدوں کی بھی محافظ ہے, اور رول تو بہرحال عظیم چودھری صاحب رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو پھر کون بٹھائے گا اگر وہ نہیں بٹھائیں گے؟ تو ان کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں پولیٹیکل معاملات کے لیے میز پر بٹھائیں. قطعاً ان کا کام نہیں ہے, اور مارشاء لگانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھیجا ہے, اس کے بارے میں سوچنا ابس ہے. اب باقی رہ گیا معاملہ کہ جمہوری ملکوں میں کون بٹھاتا ہے. جمہوری ملکوں میں یا اسپیکر بٹھاتا ہے یا چیئرمین سینٹ بٹھاتا ہے. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سینٹ میں موجود ہیں, اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کا بھی یہ کام ہے اور چیئرمین سینٹ کا بھی یہ کام ہے کہ وہ ان کو بلائیں اور بلا کے اور ان سے بات کریں. اگر وہ پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, پاکستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, تو اسٹینڈنگ کمیٹیز اسی کام کے لیے ہوتی ہیں. سر اسٹینڈنگ کمیٹیز میں تو آج کل لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں, تو سر واقعی آپ کا خیال ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسپیکر اور چیئرمین سینٹ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بٹھائیں گے؟ سر گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں نا, اس وقت جو دست و گریبان ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, تو وہ اس طرح سے بٹھائیں گے اسپیکر ان کو؟ جب میدان میں دو کھلاڑی کشتی کرنے کے لیے اترتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے وہ بغیر لڑے ہوئے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون جیتے گا؟ یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. 5 سال کا پیریڈ ہوتا ہے, 5 سال کے بعد عوام کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ مجھے یا آپ کو منتخب کر لے اور آپ یا میں کسی حکومت کا حصہ بن جائے. مسئلہ یہ بھی ہے نا سر, 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں لوگ گورنمنٹ کو, لیکن وہ پھر مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کر جس انداز میں بات کرتے رہے ہیں کہ شکوہ کرتے رہے ہیں کہ منتخب جمہوری حکومتوں کو مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی, یہ ہمارا سب سے بڑا شکوہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کو وہ بلیم کرتے رہے, لیکن خود آپ دیکھیں ابھی تو 3 سال بھی نہیں گزرے تھے تو عمران خان صاحب کی حکومت کو انہوں نے آپ سننا چاہیں گی کیا 2002 کی اسمبلی نے 5 سال پورے کیے؟ کیا 2007 اور 8 کی اسمبلی نے 5 سال پورے کیے؟ بالکل. کیا 2013 کی اسمبلی نے 5 سال پورے کیے؟ یہاں کیا ایشو ہے کہ پورے کیے سر؟ وزیر اعظم قومی اسمبلی کا نمائندہ ہوتا ہے اور ارکان کی اکثریت جس کے ساتھ ہو وہی قومی اسمبلی. جی عظیم چودھری صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. کیسر احمد شیخ صاحب, اب عوام کیا امید رکھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ بہتر ماحول ملے گا آگے؟ کیونکہ 1 سال آپ کی گورنمنٹ کو رہ گیا ہے, آپ نے الیکشن کو دیکھ کر بھی فیصلے کرنے ہیں, تو اس پوزیشن میں ہیں آپ کے عوام کے لیے چلیں اس بجٹ میں نہیں تو اگلے سال 1.25 سال تک کچھ اس طرح کے پاپولر فیصلے کر لیں کہ الیکشن میں جائیں تو وہاں لوگ آپ کو کوئی مطلب لوگوں کی شکایتیں آپ کو یا لوگوں کا غم و غصے کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو؟ دیکھیے میں بڑا کلیئر کٹ کہتا رہا ہوں, جب تک ہم اپنی اکانومی کو بوسٹ نہیں دیں گے, ہم جو ہے آؤٹ آف دا باکس سولوشن یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ریڈ ٹیپ میں ہے, ابھی تک ہمارے یہاں لوگ اس لیے نہیں آتے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو بیوروکریٹ ہیں وہ منصوبوں کو آگے نہیں بڑھاتے, اس لیے باہر کا پیسہ نہیں ہے. باہر کے پیسے کے علاوہ
दुनिया के जितने मुल्कों ने भी तरक्की की है ना, किसी मुल्क को आप ले लें, आप वियतनाम को ले लें, आप ताइवान को ले लें, आप इससे पहले कोरिया और चाइना को ले लें, इंडिया और बांग्लादेश को ले लें, आप थाईलैंड को ले लें, इन तमाम मुल्कों ने एक ही जगह से एक ही तरक्की का उनकी वजह है, वो है कि वो बाहर से उन्होंने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है, माहौल को साजगार बनाया है और फिर उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा के एक्सपोर्ट की है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बरल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। एक जैसे थी, आज उनकी एक्सपोर्ट कितने 100 अरब डॉलर है और हमारी एक्सपोर्ट को 30 अरब डॉलर, कितनी गुना उनकी 10 गुना हमसे ज्यादा हो गई है एक्सपोर्ट। तो हम जब तक बांग्लादेश हमसे डबल हो गया है एक्सपोर्ट में, तो जब तक हम अपने ये सिर्फ सोचते रहेंगे कि कर्जा कैसे लेना है, आपकी आज की बात से भी सिर्फ यही हो रहा है कि IMF से कर्जा कैसे लेना है, कैसे अपने आप को कल 1 महीने के लिए बचाना है, 1 महीना किस तरह पूरा करना है। तो हर महीना तो हमें 1.5 अरब मजीद करंट अकाउंट का खसारा हो रहा है, 1.5 अरब डॉलर। बिल्कुल, तो हम ले लेंगे 3 अरब डॉलर हमने कर्जा ले लिया, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। कोई अच्छी बातें इकोनॉमी की नहीं है इन हालात में। ठीक है, तब तक हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे जो नेशनलाइज इदारे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। ये था आपका प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक की इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।